अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की पहली आयत में अल्लाह पाक इस दुनिया की ज़िंदगी का नापायदार होना समझा रहे हैं और बताया कि इंसान की और किसी भी जानदार की ज़िंदगी हमेशा की नहीं। ये हमेशा की जो एक सिफ़त है कायम रहने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है। अल्लाह की ज़ात को कभी फ़ना नहीं। जैसे सूरह रहमान में है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि जो कोई भी है ज़मीन में फ़ना होने वाला है और बाकी रहेगी तो सिर्फ़ तेरे परवरदिगार की ज़ात जो बुज़ुर्गी और अज़मत वाला है। लिहाजा अक्लमंद शख्स वही है कि जो दुनिया की ज़िंदगी को आरज़ी समझता है। तो इस बात को अल्लाह ताला मिसाल के ज़रिए समझा रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, पुख्ता बात है कि मिसाल दुनिया की ज़िंदगी की कमा इन ऐसे ही है जैसे पानी है अंज़लनाहु मिनस समाई, कि जिसको हमने नाजिल किया आसमान से। यानी ज़मीन के अंदर नबातात तो मौजूद थी लेकिन उसको निकालने का ज़रिया वो बारिश का पानी बना। फ़ख्तलता बिही, और बस मिल गया उसके साथ नबातुल अर्ज़ी, ज़मीन का सब्ज़ा, मिम्मा याकुलुन नासु, जिसको खाते हैं लोग। नबातात यानी कि जो भी जड़ी बूटियाँ, फल, अनाज ज़मीन के अंदर हैं, नबातात से मुराद सब वही हैं और फिर वो इंसानों के, जानवरों के, सब के काम वो आते हैं। वल अनआम, और जानवर भी, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु, कि जब ज़मीन पकड़ लेती है, ज़ुख़रुफ़हा, अपनी रौनक को, वज़य्यनत, और मुज़य्यन हो जाती है, वज़न्ना, और गुमान करते हैं अहलुहा, उसके रहने वाले, अन्नहुम, ये कि वो क़ादिरून अलैहा, कि उस पर कादिर हैं। यानी कादिर इस लिहाज से कि अब फसल तैयार है, उसको काटेंगे, उसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे। अताहा अमरुना, तो आया हमारा हुक्म, लैलन औ नहारन, रात को या दिन को। यहाँ अल्लाह के हुक्म से मुराद है कि अल्लाह का अज़ाब। फ़जअलना हसीदा, बस कर दिया हमने इसको कटी हुई खेती, का अल्लम तग़ना बिल अमसी, गोया कि वो नहीं थी कल वहाँ। यानी अल्लाह का कोई ऐसा अज़ाब आया आसमान से या ज़मीन से कि उसने उस सारी सरसब ज़मीन को खंडर बना के रख दिया। तो ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी को भी समझना चाहिए कि सेहत, जवानी हमेशा नहीं रहती। इंसान बहुत मेहनत करता है, जिस तरह से वो ज़मीन को बनाने में, अपने अनाज को उगाने में मेहनत करता है, इसी तरह अपनी ज़ात पर भी हर इंसान मेहनत करता है अपनी हद तक। मगर जब मौत आती है तो सब का सब धरे का धरा रह जाता है। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन से हमारे ज़िंदगी को तशबीह दे के हमें समझाने की कोशिश की है कि ना तो ज़मीन से अनाज उगाने पर हमारा इख्तियार था, ना ही उसको हम अपनी मर्ज़ी से अपने इस्तेमाल में ला सकते थे, और ना ही अगर अल्लाह चाहे हमसे छीनना तो हम उसको रोक सकते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी, ना हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आते हैं और जब जाने का वक्त आए तो एक लम्हा भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। इंसान में जब जवानी होती है, ताकत होती है, तो वो ख़ुद को बहुत कुछ समझता है। अगर उस चीज़ की, इस हकीकत की उसको समझ ना आए कि ये सब कुछ वक्ती है, तो फिर जब ये वक्त ख़त्म होता है तो इंसान को बहुत झटका लगता है। अल्लाह चाहे तो जवानी से पहले ही इंसान ख़त्म हो जाए, और अगर आ भी गई तो बुढ़ापा फिर भी आपके आगे मुंतज़िर है, और बुढ़ापे के आगे मौत। तो हर वो इंसान जो कुरान से और अल्लाह से जुड़ जाता है, उसके लिए ये बात समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि उसका दुनिया में आना, इस दुनिया में ठहरना, ये सब अल्लाह की तरफ से है, उसका अपना कोई इख्तियार नहीं, और उसने लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है। जिस शख्स को ये बात समझ आ जाए तो फिर यकीनन उसका ख़ात्मा बिलखैर होगा। तो आगे फरमाया कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, और इसी तरह हम तफसील से बयान करते हैं आयतें, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उस कौम के लिए कि जो गौर व फ़िक्र करती है। वल्लाहु, और अल्लाह यदऊ इला दारिस सलामी, दावत देता है सलामती के घर की तरफ। जन्नत का एक नाम दारुस्सलाम भी है, इसलिए कि जिस वक्त जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते उनको सलाम कहेंगे।
حوریں سلام کریں گی، وہاں جو بچے ہوں گے غلمان جن کو کہا گیا ہے وہ سلام کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات بھی اپنے بندوں کو سلام کہے گی۔ اور اس لیے بھی دارالسلام ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی دکھ اور غم نہیں ہوگا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور یہ بات سورہ عنکبوت میں بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہدایت کن لوگوں کو دیتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کوشش کی ہمارے لیے، ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کی اپنے راستوں کی طرف۔ کہ جو انسان اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، جو انسان اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ اس کو مایوس نہیں کرتے۔ آگے فرمایا للذین احسنوا، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکی کرتے ہیں، حسنہ و زیادہ، ان کے لیے بھلائی ہوگی اور مزید بھی کچھ اور ہوگا۔ یہاں پر زیادہ کی 3 تفسیر ہمارے مفسرین کرام نے بیان کی ہیں۔ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جو بھی شخص ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ اور اتباع سنت پر عمل کرے گا تو اس کو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی نیکی تو اس نے ایک کی لیکن اجر اس کو 10 کا ملے گا۔ اسی طرح سے جیسے اس نے اپنے مسلمان بھائی کو سلام کیا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی اور ایک صغیرہ گناہ بھی معاف ہوگا اور ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ جبکہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص گھر سے اس نیت کے ساتھ چلا کہ میں دین سیکھوں گا اور اس کو آگے پھیلاؤں گا تو اس کا ہر قدم فی سبیل اللہ کی مد میں ہے، اور اگر وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو 700 کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ بلکہ یہاں بھی اللہ نے مزید یہ کہا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، کہ 700 کو بھی مزید آگے بڑھا دے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ تیسرا یہ بیان ہے مسلم شریف اور ترمذی شریف کی روایت میں کہ زیادہ سے یہاں مراد دیدار خداوندی ہے، کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جنتیوں کو، اور یہ بھی اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی کو 1 مرتبہ، کسی کو کئی مرتبہ۔ اور جو وہ خوشی اور لذت ہوگی وہ آدمی وہیں سمجھے گا، یہاں پر تو نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ ہی انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دیدار کا شوق اور اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ، اور نہیں چڑھے کہ ان کے چہرے پہ قطر ولا ذلہ، سیاہی اور نہ ہی ذلت۔ قطر تارکول کو، یہ جو لک کالی سی سڑکوں پر ڈالی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی سیاہی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں کافروں کی جو نشانی بیان کی گئی ہے تسود وجوہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو یہ مراد یہاں پر ہے کہ ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں، جزاء، بدلہ ہے ان کا، سیئات بمثلھا، اس جیسا ہی ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جس نے تو نیکی کی تو اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو 10 گنا، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، لیکن اللہ کی یہاں پر محبت اور شفقت کا یہ عالم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص برائی کرے گا تو اس کو اس جیسا ہی بدلہ دیا جائے گا، زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک شفقت کا انداز ہے کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بڑھائے جس طرح ہمارے نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں تو سوچیں پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ترحقہم ذلۃ، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، ما لہم من اللہ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سامنے من عاصم، کوئی بچانے والا، یعنی اللہ کے عذاب، اللہ کے غصے، اللہ کی گرفت سے اس دن کوئی ان کو چھڑوانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغیشت، گویا کہ وہ ڈھانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم، ان کے چہرے، قطعا من اللیل، رات کے ٹکڑوں کے ساتھ، مظلما، جو بالکل کالی ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ ان کے چہرے اس طرح سیاہ ہوں گے جیسے کالی رات کو اتار کے اللہ تعالیٰ نے رات کی سیاہی کو ان کے چہروں پر لگا دیا۔ یہ سیاہی اللہ کی پھٹکار، ان کے گناہوں کا وبال،
اس کے بعد ان کی خوف اور دہشت جو ان کے اندر ہوگی اس سب کی وجہ سے ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، اپنی اپنی جگہ پر رہو، انتم، تم بھی، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے شریک بھی۔ اب یہاں پر یہ مراد ہے کہ دنیا میں جن کو بھی ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرنے والوں کو اور ان سب کو جن کی پوجا کی جاتی تھی، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، ایک دوسرے کی شناخت کر لیں گے، تو اللہ کا حکم ہوگا کہ الگ الگ ہو جاؤ۔ یہاں پر مراد اولیاء اکرام بھی ہیں کہ جن کی قبروں کو آج ہم پوجا کرتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ فرشتے، انبیاء، جنات اور کفار جو بتوں کو آگے رکھ کے باقاعدہ پوجا کرتے ہیں، وہ سب یہاں پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور پھر فرمائیں گے اللہ پاک فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ان کو الگ الگ کر دیں گے ہم، یعنی ان کے رشتوں کو منقطع کر دیا جائے گا۔ اور پھر وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ، بس کافی ہے اللہ، شَهِيدًا بَيْنَنَا، گواہ ہمارے درمیان، وَبَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ، اور بے شک ہم تمہاری عبادت سے لغافلین، البتہ بے خبر تھے۔ کہ جن کو دنیا میں اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کو اگنور کرتے تھے، اور یا یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے یہ وسیلے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت عزیر، ان کو بالکل اللہ کی بیٹے یا اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دیا، تو یہ سب اس دن انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں آپ کے برابر شریک کریں، ہمیں خدا مانیں اور ہماری عبادت کریں، اور یہ بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے آج ہم بھی اگر خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کے احکامات ہماری خواہشات کے آڑے آئیں، تو ہم اپنی جب خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے نفس کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے اگر اپنے فرائض کو جو اللہ نے ہمیں سونپے ہیں، اگر ہم ان کو بھول جاتے ہیں تو ہم نے اپنے ان رشتوں کو ہی خدا بنا لیا ہے۔ اگر ہم پیسے کی خاطر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہم نے پیسے کو خدا بنا لیا ہے۔ تو اس طرح سے شرک کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اور اس وقت کو یاد کریں کہ جو آنکھ بند ہوتے ہی یہ سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا، اور جن جن کے لیے ہم نے خدا کو چھوڑا تھا وہ سب ہم سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، تو کتنا تکلیف دہ اور مشکل وقت ہوگا۔ تو یہ دنیا کا وقت ہے کہ ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہر چیز میں افضل اور برتر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو رکھیں، ہر رشتے کو پیچھے کر دیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس دن ہمارے چہرے ایمان والوں کی طرح روشن اور منور رکھے، اور کفار کی طرح ہماری آنکھیں اس دن شرمندگی سے جھکی ہوئی نہ ہوں، ان پر ذلت سوار نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے عذاب، ہر طرح کی شرمندگی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔